अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। अहम डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, वहाँ गए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनसे भी बात हुई। मरियम नवाज साहबा ने अपना एक जलसा भी किया वहाँ, उन जो हमेशा बात करती हैं वही की सिलेक्टर्स के हवाले से और प्राइम मिनिस्टर को घर जाने के हवाले से। और साथ साथ नाजरीन, एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है कि एक नया बॉन्ड हुकूमत ने डिसाइड किया कि फ्लोट करें, काराकोरम बॉन्ड। उसकी भी अपनी एक अहमियत है। और साथ साथ जो परेशान कुन बात है, बढ़ता हुआ कोरोना, और उस पर हम लोगों की अपनी जो पब्लिक है उसकी क्या रिस्पॉन्स है। एजे के गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया पूरा, उस पर भी बात करेंगे। शुरू बहरहाल हम नाज़रीन करते हैं एक बहुत निहायत अहम दौरा जो कल होने वाला है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब जब से हुकूमत में आए हैं पहली मर्तबा वो अफगानिस्तान जाएंगे। काबुल में उनका दौरा है, एक रोज़ा दौरा है, और उसकी अहमियत मुख्तलिफ पहलुओं से है। एक तो ये कि जो अफगान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात की, इक्तिसादियात के हवाले से लोगों पे अवाम जिसका नॉन सिक्योरिटी रिलेशनशिप का बहुत अहम है। 100 साल पुराना ये एक रिश्ता है इन दोनों ममालिक के पैदाइश से बेसिकली पहले। तो ये अहमियत है जो कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जाएंगे काबुल के। भाई इसकी नेगोशिएशन के लिए हमारे ऑलरेडी गए हुए हैं जो मिनिस्टर हैं, रज़ाक दाऊद साहब, वो जाएंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जाना ये इस बात की कितनी अहमियत देते हैं इस के जो के जो एक और जो अहम बात है जिस हवाले से कल का दौरा बहुत होगा रिवीलिंग इन अ सेंस के आपको याद है कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी जिसमें उन्होंने एक डॉसियर दिया पूरा का पूरा, एक एविडेंस का उनके पास पलंदा कहें उसको कहें कि यानी कि अंबार लगा हुआ था एविडेंस का, जिसमें उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान पर हिंदुस्तान जो है वो किस तरीके से दहशतगर्दी की प्लानिंग किया है, और प्लानिंग के साथ साथ वो उसको एक्सिक्यूट कैसे कर रहा है, दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, आईईडी किलिंग, और पाकिस्तान में जो फॉल्ट लाइन्स है उनको फिक्स करके, और पाकिस्तान में बदअमनी, बेचैनी पैदा करना, डिस्टेबलाइज करना, चाहे लासानी हवाले से, चाहे मजहबी जो फिरकावारियत है उसको उभारना, उसको उबाल देना। तो ये तमाम जो एविडेंस सामने आया, तो उसकी एक जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट थी उसमें ये था कि हिंदुस्तान अपने मुल्क में जो ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है, लेकिन असल में जो एक्सिक्यूट कर रहा है वो पाकिस्तान के जो वेस्टर्न नेबर है अफगानिस्तान, उसकी सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है, वही ट्रेनिंग भी दे रहा है, वहीं से जो प्लानिंग करता है, चाहे उनके एम्बेसी के लोग रॉ के जो वहाँ बेस्ड हैं वो टीटीपी से उनका ताल्लुक, या फिर वहाँ के अफगानिस्तान के कुछ जो इदारे हैं, एनडीएस खासतौर पे इंटेलिजेंस एजेंसी, उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट। हालांकि ये बात दुरुस्त है कि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉरेन मिनिस्टर साहब ने और DGISP अजल बाबर ने कोई तफसील में अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात को यकीनन बेहतरी की तरफ ले जाना चाहता है, और उसकी जो नॉन सिक्योरिटी एस्पेक्ट है उसको आगे की तरफ और बिल्कुल पुख्ता करना चाह रहा है, उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं फुल फ्लेज तरीके से। तो कल प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है वो इस जाविये से भी बड़ी एक अहमियत का हामिल है। तो अब क्या होगा कल, क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम बियॉन्ड द नाइसिटीज, और अशरफ गनी साहब क्या उनका होगा रद्द अमल, और ये क्या वहाँ पाकिस्तान के जब प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे तो गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान ने इस चीज़ पर खुल के बात की है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है और किन किन ममालिक के हवाले से इन्वॉल्व हुए हैं, चाहे अफगानिस्तान की सरजमीन है। ये कहते हैं चले कि अफगानिस्तान जो है जाहिर है पिछले 40 साल से किसी एक रियासत के, यानी कि अफगानिस्तान की रियासत एक यूनिफाइड तो नहीं रही, काफ़ी बिखर गई, काफ़ी आपने देखा कि जो तालिबान के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, सोवियत इन्वेजन के बाद। एनीवे, हमारे साथ, हम हमेशा कहते हैं हमारे साथ
افغانستان پہ اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے اور انٹرنیشنل افیئرس پر جہاں کے افغان ایک سینٹر ہے اس کا جو جن کو انسائکلوپیڈیا ہم کہیں گے ان کو ہم نے دعوت دی کہ آج اس خاص نشست میں ہمیں جوائن کریں اور تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کیا ہم ایکسپیکٹ کریں، کیونکہ یہ بڑا اہم پہلو ہے پاکستان کی سلامتی کا، پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کا اور پاکستان کی جو اسٹیبلٹی سیکورٹی ہے. نان ادر دین رحیم اللہ یوسف زئی صاحب جو کہ کسی ادارے سے کیا منسلک، وہ خود ہی ایک اب ادارہ بنے ہوئے ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب جنگ گروپ سے ان کا تعلق ہے، لکھتے بھی ہیں اور ایڈیٹر بھی رہے ہیں اور مختلف ان کے بی بی سی ہوم انٹرنیشنل مختلف نیوز رپورٹنگ بھی کرتے رہے، تو ان کو ہم نے دعوت دی ہے. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. لیٹس ہیئر فرام یو. کل کا جو دورہ ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو پس منظر رکھتے ہوئے جو کہ پریس بریفنگ بھی ہوئی تھی؟ جی بالکل، میرے خیال میں آپ نے جس طرح کہا یہ اہم دورہ ہے. پہلی بار وزیر اعظم افغانستان جا رہے ہیں. افغانستان کے بارے میں انہوں نے گفتگو تو کافی کی ہے، لیکن یہ پہلی بار کابل جائیں گے اور وہاں کے جو حکام ہیں ان سے بات کریں گے. اور دیکھیں اس کی تیاری ہوئی ہے. تجارت کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا ٹرانزٹ ٹریڈ کا. یہ 1965 میں جب بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی اس وقت پہلا معاہدہ ہوا اور بڑا اس نے اچھا کام کیا. 2010 میں پھر اس کی تجدید کی گئی 5 سال کے لیے. 2015 میں اس معاہدے کو پھر انہوں نے اس کو رینیو کرنا تھا، وہ نہیں ہو سکا. اب 10 سال کے لیے پھر اس کو بڑھایا گیا. وہ 10 سال کی مدت بھی 2020 میں پوری ہو گئی ہے. تو ابھی اس کے اوپر بات چیت ہوگی. اور پھر باہمی تجارت کے معاملات ہیں اس کے اوپر. تو میرے خیال میں یہ جو ہمارے نان سیکیورٹی ایشوز ہیں اس کے اوپر پیش رفت ہوگی اور ہونی چاہیے. سیکیورٹی ایشوز کے اوپر ذرا دونوں ملکوں کی رائے مختلف ہے. اور آپ نے ذکر بھی کیا جی رحیم اللہ صاحب، رحیم اللہ صاحب میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے ابھی آپ نے ایک بات فرمائی کہ نان سیکیورٹی ایشوز پہ آپ کہہ رہے ہیں پیش رفت ہوگی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اگریمنٹ ہے اس حوالے سے کدھر جاتے ہوئے دیکھیں گے آپ؟ پھر ہم آئیں گے سیکیورٹی ایشوز. دیکھیں بین الاقوامی قانون کے تحت تو یہ افغانستان کا حق ہے کہ ہم ان کو سمندر تک راستہ دیں جو ہم نے دیا ہوا ہے. اب افغانستان نے کچھ سالوں سے ایک نیا مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کو ہم یہ اجازت دیں کہ وہ اٹاری اور واگا کے راستے افغانستان سے تجارت کرے. ہم نے افغانستان کو تو اجازت دی ہوئی ہے، ان کا جو ایکسپورٹ ہے وہ واگا کے راستے انڈیا کے لیے ہو رہی ہے، اور انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں افغانستان کے لیے یا امپورٹس ہیں وہ کراچی کے سی پورٹ کے ذریعے ہو رہی ہے، جو ہم نے ان کو یہ حق دیا ہوا ہے. لیکن یہ چونکہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات خراب ہیں، یہ ہمارا ایک باہمی مسئلہ بھی ہے، تو پاکستان نے یہ مطالبہ افغانستان کا نہیں مانا. افغانستان نے کہا کہ جی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں آپ انڈیا کو بھی شامل کریں. تو پاکستان نے کہا کہ کیسے شامل کریں جب تک پاکستان اور انڈیا کے معاملات حل نہیں ہوں گے، یا اس کے بدلے انڈیا پاکستان کو کچھ رعایتیں دے گا. تو وہ بھی بات چیت تو چل رہی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، باہمی تجارت ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ ویزے کے مسائل ہیں، اور پھر یہ جو یہاں پہ افغان مہاجرین ہیں اور جو کچھ بندشیں ہیں بارڈر کے اوپر، یہ سارے معاملات ان کے اوپر پیش رفت اور بھی ہوگی، پہلے بھی ہوئی ہے. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کیونکہ پاکستان کی کوشش ہے کہ اپنی تجارت کو بڑھایا جائے، اور یہ افغانستان ہمارے لیے ایک بڑی بہترین مارکیٹ ہے، اور ہمارے جو پروڈکٹس ہیں، برانڈز ہیں، ان کی بڑی پہچان ہے. یہاں پر جو افغان مہاجر رہے اور ہماری قیمتیں بھی کچھ کم ہیں. تو ہمارا مقابلہ تو چین سے بھی ہے، انڈیا سے بھی ہے، ایران سے بھی ہے افغانستان کی مارکیٹ کے حوالے سے.
لیکن ہمیں ایڈوانٹیج ہے، ہم قریب ہیں اور ہمارے جو برانڈز ہیں، جو ہماری چیزیں ہیں، ان کی شناخت، ان کی پہچان افغانستان میں کافی ہے. اور دیکھیں یہ صورتحال ہے کہ جو پاکستانی کرنسی ہے وہ افغانستان کے کچھ بارڈر جو ان کے پروونسز ہیں، صوبے ہیں، وہاں پر اب بھی استعمال ہوتی ہے. حالانکہ افغان حکومت نے بڑی کوشش کی اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، لوگ گرفتار ہوئے، لیکن وہ لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں پاکستانی کرنسی کو. تو یہ بھی ہمیں دیکھیں ایک ایڈوانٹیج تو ہے، لیکن وہ سیکیورٹی ایشوز جو ہیں وہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور ان کے اوپر بھی بات ہوگی. اور جو آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے وزیر خارجہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں بڑا محتاط رویہ تھا افغانستان کے حوالے سے. بھارت کے اوپر تو ظاہر ہے ہمارے پاس شواہد بھی ہیں، ثبوت بھی ہیں، لیکن وہ شواہد صرف بھارت کے حوالے سے نہیں ہیں، وہ افغانستان کے حوالے سے بھی ہیں. افغانستان کی سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ شاید کوئی 9-10 ہزار پاکستانی ملیٹنٹس افغانستان میں موجود ہیں. اور یو این کی جو رپورٹ آئی تھی کچھ مہینے پہلے، اس میں کہا گیا تھا کہ 6 سے لے کے 6,500 پاکستانی ملیٹنٹس افغانستان میں ہیں، اور وہ وہاں سے پاکستان کے لیے ایک خطرہ ہے اور حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے بارڈر کے قریب، یہ افغان حکومت کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور افغان حکومت جب ان کو پناہ دیتی ہے تو وہ پھر بھارت کو بھی ان تک رسائی دیتی ہے. تو یہ جو بات ہے کہ را اور این ڈی ایس مل کر کارروائیاں کرتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے. بلوچ علیحدگی پسند بھی ہیں، تحریک طالبان پاکستان اور اس سے ملحقہ گروپ بھی ہیں، اور داعش بھی ہیں، اور ان سب کا ٹارگٹ پاکستان ہے. تو یہ کیا توقع رکھتے ہیں کہ دیکھیے ایک طرف تو ٹرانزٹ ٹریڈ اگریمنٹ کا جیسے آپ نے کہا انشاءاللہ اس میں پیش رفت ہوگا، یہ والے جو ایسپیکٹس ہیں اور کچھ کھل کے بات کر بھی دی ہمارے فارن منسٹر نے کہ ایویڈنس کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر کل جب پرائم منسٹر جائیں گے اس پر بات چیت بالکل نہیں ہوگی، یا بات چیت ہوگی، یا وہ کوئی شکایت کریں گے؟ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے اس میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بات چیت ہوگی. افغانستان کی حکومت نے پہلے ہی اس کے اوپر رد عمل کا اظہار کیا ہے. جب یہ پریس کانفرنس ہوئی، افغانستان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی اور ہم کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو دیں گے. انہوں نے یہ تجویز بھی دی ہے، جو ایک نئی بات ہے، کہ اقوام متحدہ ایک ڈیلیگیشن بنائے اور وہ یہ جو الزامات ہیں یا شواہد ہیں ان کو دیکھے اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے. تو میرے خیال میں یہ تجویز جو ہے اس کے اوپر بھی ممکن ہے بات ہوگی. لیکن اشرف غنی اسی بات کو دہرائیں گے، وہ کہیں گے کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ ناکافی ہیں. تو یہ شواہد جو ہمارے پاس ہیں ہمیں ظاہر ہے ان کو ابھی پیش کرنا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے ان سے بات کرنی ہے، کیونکہ وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے. اور حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے، لیکن ہم کھل کر بات نہیں کر رہے. میں نے پہلے بھی کہا نا کہ ہمارا رویہ بڑا محتاط ہے. ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان سے تعلقات مزید خراب ہو جائیں، ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان بھارت کے مزید قریب ہو جائے اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرے. اچھا، تو پھر اگر یہ ایسی بات ہے تو کل آپ کیا توقع آپ کی، کون اس مسئلے کو اٹھائے گا؟ کیونکہ پاکستان تو لگتا ہے رحیم اللہ صاحب کہ وہ ایک جو نان سیکیورٹی روٹ ہے اس تعلق کو زیادہ گہرا کرنے کے لیے، یعنی کہ معیشت کے حوالے سے کامرس اور ٹریڈ میں بہت زیادہ متحرک ہے پاکستان کے، اس ایسپیکٹ کو آگے بڑھائے. تو پھر یہ جو باقی جو تمام ہے کہ ہندوستان استعمال کر رہا ہے افغان سرزمین کو، تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں اس کو کون کل اٹھائے گا معاملے کو، اور کون اٹھائے گا، کس طرح سے اٹھائے گا؟ دیکھیں جب یہاں پر کچھ ہفتے پہلے افغانستان کی پارلیمنٹ کی 17 رکنی ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، اور اس کے سربراہی ان کے اسپیکر میر رحمان رحمانی کر رہے تھے. اس وقت بھی عمران خان نے کہا تھا کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ بھارت جو ہے
وہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال کرے. تو ہم یہ باتیں اشاروں کنایوں میں تو کر چکے ہیں، ہمارے پاس شواہد بھی آ گئے ہیں، اور ہم نے یہ شواہد ابھی افغان حکومت کو دکھانے ہیں. آپ کو شاید پتہ ہوگا کچھ سال پہلے بھی ایسی ایک بات ہوئی تھی، اور بالکل ہم نے مشرف کہا کے کہ زمانے میں. پاکستان کو مطلوبہ اتنے افراد، کوئی 70-80 افراد افغانستان میں ہیں، وہ ہمارے حوالے کیے جائیں. جب ہم نے یہ الزام لگایا یا یہ ہم نے یہ تجویز دی، تو پھر انہوں نے وہاں سے کہا افغانستان کی حکومت نے کہ جی آپ کے 70 مطلوبہ افراد، ہمارے پتہ نہیں کوئی 80 مطلوبہ افراد پاکستان میں، وہ ہمارے حوالے کیے جائیں. پھر ہم نے کہا کہ آپ کے ہاں ٹریننگ کیمپ ہیں جو پاکستان مخالف عناصر کی تربیت کر رہے ہیں، انہوں نے الٹا الزام لگا دیا ہمارے اوپر. تو یہ پہلے بھی اس طرح کی بات ہو چکی ہے. پھر یہ کہا گیا کہ امریکہ کو اس میں بیچ میں پڑھ کر یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے، وہ بھی نہیں ہو سکا. ابھی یو این کی بات ہوئی ہے، تو میرے خیال میں یہ ہے ایسا نہ ہو کہ یہ بھارت اور پاکستان کا معاملہ بن جائے کہ بس یہ دو ملکوں کا مسئلہ ہے، اس میں تیسرے فریق کا کوئی رول نہیں ہے. تیسرے فریق کا رول ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ یو این والی بات جو ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. بات پر غور کرنا چاہیے. ناظرین، اہم گفتگو ہے، اور پاکستان کے اندرونی حالات بہت ہیں، بڑی انٹرسٹنگ آج بھی ڈیولپمنٹس ہوئی، لیکن اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کے بین الاقوامی جو تعلقات ہیں اس میں افغانستان سے بڑھ کے کوئی بھی ہمارا تعلق اہم نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزوں کا انحصار ہے، ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ کا، ہماری ایکسپورٹس کا، ہماری سیکیورٹی کا، ہماری سینٹرل ایشیا سے تعلق کا. تو بات کرتے ہیں، اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے، بٹ آفٹر دی بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہیں. پرائم منسٹر کا افغانستان کا دورہ اور اس حوالے سے کیا ہم متوقع کرتے ہیں، خاص طور پہ سیکیورٹی جو ہے ایسپیکٹ اس سے. تو رحیم اللہ صاحب، تو آپ نے بتایا کہ پچھلی مرتبہ بات ادھر ہی رک گئی، آگے بڑھی نہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ یو این کا جو ایک پروپوزل ہے کہ جو آپ یو این کو انوالو کر لیں، تو افغانستان کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اشرف غنی صاحب جو کہ لگتا ہے ابھی حکومت میں فی الحال تو وہی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ بات کو آگے بڑھانے دیں گے؟ اشرف غنی صاحب کے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا رہا ہے تعلق این ڈی ایس سے، تو پاکستان کل کس طریقے سے آگے بڑھے کہ جہاں تک اقتصادیات کا تعلق ہے، ٹریڈ کا، ادھر پیش رفت بھی ہو اور یہاں کچھ ٹینشن کم ہو، زیادہ نہ ہو سیکیورٹی ایسپیکٹ کے حوالے سے؟ جی بالکل، آپ نے ذکر کیا نا ان کے جو فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں امراللہ صالح، تقریباً روزانہ کے حساب سے ان کے ٹویٹ آتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی بہانے وہ پاکستان کا ذکر کرتے ہیں. اب یہ اتنے پاکستان مخالف لوگ حکومت میں آ گئے ہیں، یہ دوسرے اہم آدمی ہیں اس حکومت میں، حالانکہ یہ حکومت بڑی کمزور ہے. اور خود آپ دیکھیں کہ جو ابھی امریکی حکام ہیں وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ہم نکل گئے تو یہ حکومت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. اور خود اشرف غنی کہہ چکے ہیں کہ اگر 6 مہینے کے لیے غیر ملکی امداد نہیں ملی تو ہماری فوج جو ہے وہ بکھر جائے گی. تو ان حالات میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کو آپ ہر بات کے اوپر بیچ میں لے آتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. اب پاکستان نے یہ کرنا ہے، یہ جو امن مذاکرات دوحہ میں ہو رہے ہیں، بین الافغان مذاکرات جو کہ تقریباً 2.5 مہینے سے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اس میں ہم نے مزید کوشش کرنی ہے. ہم کر بھی رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ فیصلے دو فریق جو دونوں افغان ہیں انہوں نے کرنے ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ کسی غیر ملکی کو ان مذاکرات میں شامل نہیں کیا جائے گا. لیکن اب یہ ہے کہ امریکیوں نے کچھ کوشش کی ہے، زلمے خلیلزاد نے ثالثی کی، میڈییشن کی، ناروے کوشش کر رہا ہے، قطر سے کہا گیا ہے، پاکستان سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ بیچ میں پڑیں کیونکہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی اور وائلنس میں اضافہ ہو رہا ہے. امن کی جو امیدیں تھیں جو کہ فروری میں امریکہ اور طالبان کا معاہدہ ہوا اس سے پیدا ہوئی تھی، وہ کم پڑ رہی ہے. تو میرے خیال میں اس میں
پاکستان جتنا اہم رول ادا کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، پھر دنیا بھی مانے گی پاکستان کی ساکھ بہتر ہوئی ہے۔ اور یہ جو امریکہ اور طالبان کا معاہدہ ہوا، اس میں پاکستان کے رول کو سراہا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک تو یہ ہے، افغانستان کے لوگوں کو امن چاہیے، اس میں جتنا بھی ہمارا حصہ ہوگا اتنا پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں افغانستان جو کہ نہ امن چاہتے ہیں اور جو نہ پاکستان کو کوئی کلیدی کردار امن پروسیس میں دینے کو تیار ہیں۔ تو ہمیں ظاہر ہے اس سے ہوشیار رہنا پڑے گا، اور اس میں انڈیا بھی شامل ہے، اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، داعش بھی ہے جنہوں نے بڑے بڑے حملے کیے، ذمہ داری قبول کی۔ تو یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے بڑے پرانے ایشوز ہیں۔ وہ افغانستان ڈیورینڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد نہیں مانتا۔ سب سے واحد ملک دنیا میں جب پاکستان آزاد ہوا جس نے پاکستان کی UN کی رکنیت کی مخالفت کی، وہ افغانستان تھا، اور انہوں نے اس وقت پختونستان اور ڈیورینڈ لائن کا ایشو اٹھایا، پختونوں اور بلوچوں کے حقوق کی بات کی۔ اس کے بعد اور بھی مسئلے ہوئے، بارڈر کے اوپر کچھ لڑائیاں ہوئی، پاکستانی سفارت خانوں کے اوپر حملے ہوئے کابل میں اور ہرات میں۔ حالانکہ پاکستان میں کبھی بھی کسی افغان سفارت خانے کے اوپر جو اسلام آباد میں ہے یا جو ان کے کونسلیٹس ہیں کوئٹہ، کراچی اور پشاور، ان کے اوپر کبھی حملہ نہیں ہوا۔ تو یہ کافی معاملات ہیں، تو ان کو بھی ظاہر ہے ہم نے حل کرنا ہے۔ میں نے کہا نا کہ سیکیورٹی ایشوز سب سے اہم ہے۔ افغانستان میں 42 سال سے جنگ ہو رہی ہے، اس کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے، اور سب سے اہم کردار اس میں افغانوں کا ہے، پھر ہمسایہ ملکوں کا ہے، ایران کو بھی رول دینا پڑے گا۔ ایران کے بغیر بھی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے۔ یعنی پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ ایران، پاکستان، چین، سینٹرل ایشین، رشیا، یہ اور پھر امریکہ اور ظاہر ہے اور قطر کا رول ہے، اور پھر انڈیا شرارت نہ کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہو رہی ہے، دورے ہو رہے ہیں، یہ بڑی خوشائن بات ہے، اور اس سے امید پیدا ہوئی ہے کہ معاملات حل کرنے کے لیے دونوں فریق جو ہیں وہ آمادہ ہیں۔ بہت اہم بات ہے کہ دونوں فریق آمادہ ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی ہے، اس کے بارے میں بھی وی نیڈ ٹو ریمین اویئر کہ ہندوستان کی جو سامنے آئی ہے پوری کی پوری دہشت گردی کی ان کی ایک سوچ ہے، اور سوچ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑی اپنی مربوط حکمت عملی بنائی ہے پاکستان کو سکویز کرنے کی، ایک طرف سے انڈیا کی طرف سے، دوسری طرف افغانستان کی طرف سے۔ تو کل جو پرائم منسٹر جا رہے ہیں کابل، ہمیں اس بات پر وی شوڈ بی کلیئر کہ کل اس حوالے سے آسان ٹرپ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے ابھی کہا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے کہ اس حکومت کے بڑے اہم عہدے پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو NDS میں رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو، اور جیسے یہ امر اللہ صالح صاحب کی بات کریں، ہر روز وہ ٹویٹ کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کہتے۔ تو کل بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ کیا افغان حکومت ایک سنسیئر طریقے سے آگے بڑھتی ہے یا کوئی نئی باتیں اس طرح کی نکالتی ہے جس میں کہ پاکستان کو کوشش کرے پریشر کے انڈر لے کے آئے۔ لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک تہیہ کر لیا ہے کہ جو تجارت کا، جو کامرس کا جو یہ تعلق ہے، اس کو بڑھاوا دیا جائے، اس میں سہولت پیدا کی جائے، تاکہ پاکستان کی اور افغانستان میں جو ٹریڈنگ کمیونٹی ہے، جو کامرس کی کمیونٹی ہے، جو بڑی اہم کمیونٹی ہے افغانستان میں، وہ پوری کی پوری پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی بہتری جو ہے اس کو سپورٹ کرے، اور یہی حکمت عملی ہماری سب سے بہتر ہے۔ لیکن بہت بڑا چیلنج ہے یہ تعلقات کو بہتری کی طرف لے جانا۔ ناظرین، رحیم اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ ہم خطے ہیں سبجیکٹ، اور اس کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ڈاکٹر شاذلی کے ساتھ وہ کرونا جو وائرس ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ سیکنڈ ویو پر جو حکمت عملی حکومت کی ہے کیا وہ کافی ہے یا اس کو بہتری کی طرف کیسے لے جایا جا سکتا ہے۔
वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना वायरस की वेव आई है, दूसरी वेव, और उस हवाले से बहुत तेजी से केसेस बढ़े। डॉक्टर शाजी मंजूर साहब हमारे साथ हैं, आप इनको देखते हैं टेलीविजन प्रोग्राम्स, एक्सपर्ट हैं इस इशू पे, और लोग इनकी तरफ देखते हैं कि इनसे पूछा जाए कि जी अब हालात कैसे हैं, किस तरफ बात बढ़ेगी आगे, और पब्लिक को हमें क्या करना चाहिए इसको बेसिकली एज वी कन्फ्रंटेड विद दिस। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आए। डॉक्टर साहब क्या वेव जो है सेकंड वेव, इस पे मैं तो हर वक्त जहाँ लाहौर में भी, कराची, जहाँ बात करें तो लग रहा है कि बड़ी तेजी से बढ़ रहा है केसेस का नंबर। जी अस्सलाम वालेकुम नसीम, क्या हाल है आपके? शुक्रिया बहुत बहुत आपने कॉल किया, मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में। आपकी बात दुरुस्त है, इस टाइम जो है कोरोना काफ़ी तेज़ी से इसकी जो है ना दोबारा से वेव बढ़ रही है, और मेरे ख्याल 2-3 हफ्ते ये शुरू हो चुका था, और अगर आप अखबारों में और अपने मीडिया के थ्रू देखें तो काफ़ी डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं, काफ़ी केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, स्टीप कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। और हम अपनी प्रैक्टिसेस में हॉस्पिटल में भी अभी भी मैं बस बिल्कुल आपके टाइम आपने दिए उसी पे पहुंचा हूँ। अभी भी 6-7 मरीज़ इमरजेंसी में पड़े हुए थे, तो उनको देख के निकला, और क्लिनिक भी भरा हुआ है, इमरजेंसी भी है, और एडमिटेड भी है, हमारे पास बेड्स भी नहीं है इस टाइम, फुल कैपेसिटी है। और ये मैं अपना नहीं कह रहा, ऑल अराउंड मुझे सुबह से फ़ोन आ रहे हैं, बेड्स चाहिए, हॉस्पिटल में जो मरीज़ आ रहे हैं उनको बेड्स चाहिए। तो काफ़ी सिचुएशन उसी तरह चली गई जो पहली लहर की तरह आई थी। डॉक्टर साहब ये तो बड़ी सीरियस सिचुएशन है जो आप बयान कर रहे हैं। जी, ये सीरियस सिचुएशन ही है, और इसमें ये अब तो जो मैं देखने में आ रहा हूँ वो इसमें अब मरीज़ जो हैं वो, जिस तरह अभी एक पेशेंट आए तो उसके साथ 4 बच्चे, उनको भी पॉजिटिव है। मतलब ये पूरे ख़ानदान को अपनी लपेट में ले रही है, और हमें इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए। मेरा एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था, लोगों ने इस पर काफ़ी वो सर्कुलेट भी हुआ, और उसमें मैंने यही मेंशन किया है कि ये बहुत तेज़ी से जा रहा है, और अब ये किसी को नहीं देख रहा, किसी तबके को नहीं देख रहा, किसी एज ग्रुप को नहीं देख रहा। इसके डेमोग्राफ्स चेंज हो गए हैं कि ये ना मर्द औरत मतलब बच्चा ये सबको मुतासर कर रहा है। तो इसके लिए हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और हम डॉक्टर्स हैं जो फ्रंट लाइंस में हैं, इनके थ्रू आपको हदायत लोगों को जा रही हैं, और उसमें हमें मज़ीद जो है वो कुछ करना पड़ेगा ताकि लोग जो हैं इससे बचें और फिर से वही चीज़ें करें जो उनको कहा जा रहा है। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा, आपके पास प्लेटफॉर्म है, लोगों को बताइए जो भी आपने कहा कि हमें कुछ मजीद करना पड़ेगा, तो आप क्या बताएंगे नाजरीन को? देखें, जहाँ तक मज़ीद की बात, तो पहले तो प्रिवेंशन ही है, एहतियात ही है। वो बीमारी से, कोई भी बीमारी उसकी एहतियात है, और पहले से डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स और आपके मीडिया के थ्रू लोग बात कर रहे थे कि जी प्रिवेंशन करें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, क्राउडेड एरिया में न जाएं, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग, हम उसको सोशल डिस्टेंसिंग भी कहते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे से जब क्लोज़ हो जाते हैं, जिस तरह अब आप स्काइप पे हम दूर दूर बैठे हैं, दिस इज़ सोशल डिस्टेंस फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग। एक सोशल डिस्टेंसिंग होती है जिसमें आप शादियों पे, बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पे आप ना जाएं, तफरीह के मकामात हैं उसमें हजूम ना करें, मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, बाकी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। और जहाँ तक ये बात है कि हुकूमत ने तो खोल दिया था सारा कुछ, और हमने इस पे काबू पा लिया था पहली वेव पे, और काबू पाया था, ख़त्म नहीं हुआ था। तो यही बात उस टाइम भी की जा रही थी कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। एक प्रेडिक्शन ये थी कि सेकेंड वेव आएगी, दुनिया में आ चुकी थी, और हम इसको वेट कर रहे थे और इंतज़ार में थे, लेकिन लोगों ने सारा कुछ जो है अपने इस तरह की जो SOPs हैं वो छोड़ दिए, और तफरियात मकामात पे चले गए, और जो भी आप देख रहे हैं, तो ये आई थिंक उसका नतीजा है, ये आनी थी। और अब जो ये नसीम वेव आई है, ये उससे काफ़ी शदीद है। मैंने आपको कहा कि घर में सारे लोगों को हो रहा है, सारे लोग मुतासर हो रहे हैं। अच्छी बात उसमें ये है कि सारे लोग उतने शदीद बीमार नहीं हो रहे हैं, उनमें से 1-2 ज़्यादा बीमार होते हैं, अस्पताल आ जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना इशू हो रहा है। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए हमें, और शादी ब्याह में जाएं ज़रूर, लेकिन उनको फिर SOPs फॉलो करें, मार्केट्स में जाएं SOPs फॉलो करें। और जैसे मैंने कहा कि अब बेड्स की सिचुएशन जो है वो काफ़ी हमारे पास ख़राब है, और ज़ाहिर बात है हेल्थ स्ट्रक्चर पे, हेल्थ केयर पे हमारा बर्डन पड़ रहा है, और हमसे इतना ज़्यादा अब हो नहीं रहा, डॉक्टर्स से, हॉस्पिटल की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो ये एक काफ़ी संगीन सूरत हाल होती जा रही है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपके पास जो मरीज आ रहे हैं, कोई खास यानी कि इनको कहाँ से लग रहा है जो वायरस है, वबा, यानी कि
کیا وہ بند کمروں میں انٹریکٹ کرتے ہیں یا پھر ٹریول کر رہے ہیں؟ کچھ آپ بتائیں گے ناظرین کو اینی تھنگ مور اسپیسیفک جس سے کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ کیا کیا ایسپیکٹس ہیں جس سے زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں نا، جہاں پہ تفریح مقامات کھولے گئے، لوگوں کا ایک ہجوم چلا گیا، انٹریکشن ہوتی ہے. مطلب ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو گلگت سے آ رہے ہیں، سکردو سے آ رہے ہیں، جو وہاں پہ گئے، خنجراب پاس سے لوگ آ رہے ہیں، گلیات سے لوگ آ رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ ہوٹلز میں ٹھہریں گے، آپ کی انٹریکشن ہوگا. ہجوم ایک چلا گیا تفریح کے لیے. جیسے یہ کھلا، حکومت نے کھولا سارا کچھ، تو لوگوں نے کوئی اس میں احساس نہیں کیا کہ یہ وبا دوبارہ آئے گی. انہوں نے کہا بس اب جو ہے جیسے نارمل ہم ہو گئے ہیں. اسی طرح اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کھل گئیں اور باقی معاملات بھی کھل گئے. شادی ہالز کھل گئے، اس میں بھی ایس او پیز کا کہا گیا لیکن وہ نہیں فالو ہوئے. تو یہ پھر اتنی کنٹیجیس بیماری ہے کہ ایک کو لگے گی تو 5 کو دے گی، 5 کو لگے گی تو 25 کو دے گی. اب ہمارے پاس ایک ایگزامپل میں آپ کو بھی دے سکتا ہوں کہ شادی بیاہ کی تقریبات بہت ہو رہی ہیں. ابھی میرے پاس جو ایڈمٹ ہیں اور آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں کووڈ یونٹ میں، وہ شادی پہ گئے جہاں پہ لڑکا اور جو اس کی ماں تھی وہ دونوں کو کووڈ تھا. انہوں نے 35 لوگوں کو، 35 لوگوں کو لگا دی اپنے رشتہ داروں کو. تو لوگ اس چیز کا کوئی پرواہ نہیں کر رہے، وہ اپنی تقریبات میں لگے ہوئے ہیں. آپ شادی سمپل طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. آپ باقی جو چیزیں ہیں، مارکیٹس میں جانا ہے، باقی کوئی اور چیزیں، اس کو آپ طریقے سے کریں. آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. اسی طرح اسکول، کالجز، یونیورسٹی کے بھی معاملات ہیں. کچھ بچے جاتے ہیں، ان کو الٹرنیٹ ڈیز پہ بھیجتے ہیں، یا کچھ آن لائن ہے، وہ چلتا رہتا ہے. تو اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا زیادہ قصور ہے. ہم ایز اے پبلک، میں بھی اس میں شامل ہوں، اور تو ہم نے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا، کوئی لحاظ نہیں رکھا. اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات میں نسیم آپ کو بتاتا چلوں، یہ کوئی ڈرانے کی بات نہیں، لیکن یہ میں تو اس میں انوالو ہوں پچھلے 9 مہینے سے، اور ابھی بھی میں اسی میں ہوں، اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو اب پہلے ٹریٹمنٹ ہم دے رہے تھے اور مریض اتنی جلدی صحت یاب ہو رہے تھے، یہ لہر تھوڑی سے مختلف ہے. اس نے پروبیبلی اپنے آپ کو چینج کر دیا ہے، اور یہ تھوڑا شدت کے ساتھ مریض کو بیمار کرتی ہے، اور وہ مریض اب جلدی ٹھیک نہیں ہوتے. اگر ہمارے ایوریج پہلے ویو میں 5 دن میں لوگ چلے جاتے تھے، 7 دن میں چلے جاتے تھے، کچھ لوگ 1.5-2 دن میں ٹھیک ہو جاتے تھے. اب یہ 16-17 دن، 2-3 ہفتے جو ہے مریض ہمارے پاس رہتا ہے، اور گھر جانے کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا. ایک لمبا عرصہ وہ بیماری کا گزارتا ہے، آکسیجن پہ رہتا ہے، اور اس کے جو بھی پھر معاملات ہیں. تو ایک قسم کا خوف پھیلانا نہیں ہے، لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے، ہم پھر سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی بہت اچھا کنٹرول کیا، ہمارے پاس ریسورسز اتنے اچھے نہیں تھے لیکن ہم کر گئے. دنیا کی نظر میں بھی ہم بہت سرخرو ہو گئے، لوگوں نے شاباشیں دیں. تو میرے خیال سے ہم پھر وہی کر سکتے ہیں، اور اپنی عوام کو آپ کے تھرو میسج دے سکتے ہیں، آپ بھی دے سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے خدا را آپ تھوڑی سی احتیاط کر لیں، کیونکہ آپ صرف اپنے آپ کو نہیں بیمار کریں گے، آپ اور لوگوں کے لیے وہ کر لیں گے، مسئلہ بنا دیں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت زبردست طریقے سے لوگوں کو سمجھایا ہے، کیونکہ بدقسمتی سے مجھے لگتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ ذرا ایک ختم ہو رہا ہے سیگمنٹ کا ٹائم، لیکن ایک فقرے میں ذرا ماسک کی اہمیت بتا دیں کہ یہ جو جتنے لوگ آپ کے پاس بیمار ہو کے آئے ہیں، کیا انہوں نے ماسک نہیں پہنے تھے تو اس طرح بیمار ہوئے؟ دیکھیں نا، گھر میں اگر ایک مریض ہے، اگر وہ کوارنٹین ہو جاتا ہے تو دوسرے بچ جاتے ہیں. اور سب سے اس کا بچاؤ کا ابھی تک دنیا میں تو کوئی علاج نہیں نکلا، اس کی کوئی پریونشن نہیں ہے، احتیاط کوئی ویکسین نہیں مطلب ہے، اس کو پریونٹ آپ نہیں کر سکتے. اور ایک ہی چیز جو ہم کہتے جا رہے ہیں، اس نے ثابت کر دیا پچھلے 9-10 مہینے جب سے دسمبر سے شروع ہوا ہے ووہان میں، کہ ماسک پہننا، ہاتھ دھونا، سینیٹائزر یوز بے کرنا، شک. اور جو فزیکل اور سوشل ڈسٹینسنگ ہے، اگر ہم یہ کر لیں تو ہم پھر سے اس پہ قابو پا لیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، اس سے زیادہ دو ٹوک الفاظ میں اور حقیقت ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب نے بیان کی ہے، اور اگر اس حقیقت کو سن کے بھی آپ نہیں ایس او پیز پہ عمل کریں گے پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. خدا را آپ ان ایس او پیز پر عمل کریں. آپ نے سنا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بستر بھی کم پڑ رہے ہیں، مریض بھی آ رہے ہیں، آئی سی یو میں بھی لوگ جا رہے ہیں. یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں، خدا را ذمہ داری کا احساس کریں، اور پلیز ویئر یور ماسک، ایس او پیز پر عمل کریں، ہاتھ دھوئیں اور سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آج پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی بزنس کمیونٹی سے، ٹیکسٹائل انڈسٹری سے اسپیسیفکلی، اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹے ود
اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے ہم نے کہ ہم نے پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے. تو جو بھی آگے پالیسیز بنیں گی آپ کے ساتھ مشاورت میں بنیں گی. ہم کانسٹنٹلی آپ کے ساتھ مشاورت اس لیے کریں گے کہ آپ کی انپٹ آئے گی تو ہم آپ کی رکاوٹیں دور کرتے جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ سن رہے تھے پرائم منسٹر صاحب کیا فرما رہے تھے ٹیکسٹائل اونر سے. آج انہوں نے فیصل آباد کی اپنے ٹرپ میں بات چیت کی ہے اور انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ ہم بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کر جو وہ کہیں گے, جو ان کی ڈیمانڈز ہوں گی ان کو پوری کریں گے. ہمارے ساتھ شاہد ستار صاحب ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے. بہت شکریہ ستار صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ پرائم منسٹر آج گئے اور کافی اپ بیٹ تھے, اور یہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس کو بڑا بوسٹ ملا ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں, مہینوں میں تو نہیں, ہفتوں میں. تو آپ کیا سیٹسفائیڈ ہیں حکومت جو اپنی حکمت عملی لے کے چلی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں شروع کروں گا ڈاکٹر شاذلی کی بات سے کہ اگر ہمیں کرونا میں اسی طرح جو پہلی ویو میں مسئلہ آتا تو ہم پروبیبلی جس طرح بنگلہ دیش یا انڈیا میں 20-30% امپلائمنٹ بھی لوز کر جاتے اور ایکسپورٹ آرڈرز بھی لوز کر جاتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس حکومت نے جو اپنی حکمت عملی اپنائی پچھلی دفعہ کرونا کو ہینڈل کرنے کی, اس کی وجہ سے ہماری صنعتیں چلتی رہیں اور ہماری پیداوار بڑھتی رہی. اس کے بعد چائنا سے آرڈرز ختم ہوئے, پاکستان میں آئے. ابھی بنگلہ دیش میں LDC کا سٹیٹس ختم ہوا, وہ پاکستان میں آیا. اس گورنمنٹ نے آ کے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں کی جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی. نمبر 1, انہوں نے ریجنلی کمپیٹیٹو انرجی دی ہمیں. نمبر 2, انہوں نے ہمیں ٹرف مطلب ٹیمپرری اکنامک ریلیف فیسلٹی دی کہ اگر آپ نئی مشینری سے نئے پلانٹس لگاتے ہیں یا ایکسپینشن کرتے ہیں تو آپ کو قرضے ملیں گے. اسی مد میں $2 ارب کی اس وقت آرڈر پہ ہیں آلریڈی مشینری جو کہ آ رہی ہے, جو جن کی پیمنٹ ہو چکی ہے, اور $2 ارب فردر اب پائپ لائن میں ہے. انڈر دیز سرکمسٹانسز ہم ناٹ اونلی آر وی ریٹیننگ ہماری جتنے ورکرز ہیں جو لوگ ہمارے لیے کام کرتے ہیں, ہم ایکسپینشن بے تحاشا کر رہے ہیں جس سے ہمیں امید ہے کہ ہم اچھی خاصی 3-4 لاکھ لوگ اس سال ایڈیشنل امپلائی کر سکیں گے. اس سال میں ستار صاحب ایک سیکنڈ, اس سال میں تو 1.5 مہینہ رہتا ہے, تو نہیں, ہمارا سال ہوتا ہے جون ٹو جولائی. اچھا جولائی, ٹھیک ہے, اوکے فائن, فیئر انف, ٹھیک, 7 مہینے کے. اور دیکھیں آپ کانٹراسٹ کریں کہ جی انڈیا میں نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے 10% کی, بنگلہ دیش میں نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے ایکسپورٹس کی. بنگلہ دیش میں ابھی کچھ دنوں تک اجتماعی دعائیں کی جا رہی تھیں کہ ہمیں آرڈرز آئیں تاکہ ہماری فیکٹریاں چلیں اور ہمیں بھوک سے نجات ملے. پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوا. اب میری ستار صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ, ستار صاحب ذرا لوگوں کو بتا دیجیے گا کہ ناظرین کو کہ بنگلہ دیش 6-8 months ago was quoted as this amazing success story, اور کہا جاتا تھا پاکستان کو دیکھیں, بنگلہ دیش کو دیکھیں, تو وہ کہاں ہے, ہم کہاں ہیں, تو کیا چینج کیا ہوا ہے بتائیے. یہ چینج جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا کووڈ کا جو تھا اس کو ٹھیک طرح مینیج نہیں کیا. ایک دوسرا, ان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ذرا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ تھیں اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ کی ڈیمانڈ دنیا میں کم ہوئی. ہماری ایکسپورٹس جو ہیں بیکاز آف کووڈ اور ادروائز بیکاز آف کووڈ جو ڈیمانڈ کم. اوکے, اچھا, اور ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہاسپٹل سپلائیز ہیں, بیڈ لنن ہے, ٹاولز ہیں, اینڈ آلسو آف کورس لنن اینڈ ادر اپیرل. لیکن کچھ ہم نے ڈائیورسفائی بھی تو کیا. جی ہم نے ڈائیورسفائی, اس کو بھی آپ جی ہم نے ڈائیورسفائی بھی کیا. دوسرا ایک بہت اچھی مثبت جو چیز ہوئی ہے ہمارے ملک میں وہ یہ ہوئی کہ جتنا یارن پاکستان میں بنتا تھا وہ سارے کا سارا اب انڈسٹری, پاکستانی انڈسٹری میں استعمال ہو رہا ہے. پہلے ہم یارن بے تحاشا ایکسپورٹ کرتے تھے جو کہ ایک سٹیج ہم کرتے تھے انڈسٹریل,
اور باقی باہر کے ملک اس سے آگے چلا. بالکل ٹھیک. ویلیو ایڈڈ کہیں اور ہوتی. جی اب ویلیو ایڈڈ پاکستان میں ہونے لگی ہے اور فردر ویلیو ایڈڈ پلانٹس لگ رہے ہیں. اب حکومت سے گزارش ہے کہ یہ ٹیکسٹائل پالیسی جو ہے 5 سال کی, جو ان کے ابھی اپروول پرائم منسٹر نے دے دی ہے, کیبنٹ نے اور ای سی سی نے دینی ہے, وہ اناؤنس کرے تاکہ ہم پراپرلی اس چیز کو آگے لے کے جا سکیں. ہمارا آپ سے وعدہ ہے, میرا وعدہ ہے کہ ہم 3-4 سال میں پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ڈبل کر دیں گے. آپ کو آئی ایم ایف انشاءاللہ چھٹکارا مل جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ستار صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا اتنی زبردست حکومت کی جو پالیسی ہے, تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے, یا کچھ انیشیٹو شروع میں لیے گئے تھے اور اس کا نتیجہ سامنے ہے؟ ہاؤ وڈ یو کیٹیگرائز یہ سارا کا سارا اس لیے ہوا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت نے ہم سے وعدے کیے آنے سے پہلے. اس کے بعد رزاق داؤد صاحب کو منسٹر فار کامرس لگایا. رزاق داؤد صاحب ہمیں ٹائم بھی دیتے ہیں, ہمیں سنتے بھی ہیں, بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ہر صبح 9 بجے رزاق صاحب سے ملتا hوں. کبھی کوئی کامرس منسٹر اس طرح ٹائم نہیں دیتا انڈسٹری کو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک کہ جی آپ ویری گڈ. جی اور پرائم منسٹر صاحب ہمیں ہمیشہ اویلیبل ہیں اور ہمیشہ ہماری بات سنتے ہیں, ہم پہ بہت مہربان ہیں. مہربانی سے مطلب یہ نہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے خاص چیز کر رہے ہیں, وہ جو ماحول ہے اس کو